अस्सलाम वालेकुम। अली हैदर की गैर मौजूदगी में मुझे प्रोग्राम की मेज़बानी सौंपी गई है। मैं हूँ उबैदुल्लाह सिद्दीकी। नाज़रीन, वफाकी तहकीकाती इदारा FIA जिस तरह तहकीकात करता है और फिर जिस तरह केस बनाता है, इस पर संगीन नोयत के सवालात पैदा हो रहे हैं। FIA को एक ही दिन में दो मुख्तलिफ वाक़यात में शदीद सुबकी का सामना करना पड़ा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज की बरीयत और परवेज़ इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत में अदालती कार्रवाई की जो खबरें सामने आई, उनसे तो FIA की अहलियत पर खदशात उठते हैं। परवेज़ इलाही के खिलाफ केस में तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे का रिकॉर्ड ही पेश नहीं किया, जिस पर अदालत ने तफ्तीशी के वारंट गिरफ्तारी निकाल दिए, जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी करते हुए अदालत ने FIA हुक्काम के खिलाफ भी कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। साबिक मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर और उस वक्त के DG FIA के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम भी जारी किए गए हैं, जबकि अदालत ने यह हुक्म भी दिया कि तफ्तीशी अफसर और डिप्टी डायरेक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। सुलेमान शहबाज के खिलाफ 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई तो जज बख्त फखर बहजाद ने FIA से पूछा, मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी किसने की थी? FIA के वकील ने जवाब दिया, JIT ने इंक्वायरी की, जिसकी सरबराही डॉक्टर रिजवान ने की। जज ने FIA से पूछा, पूरी तफ्तीश में FIA ने किसी एक का भी बयान लिखा है? FIA के तफ्तीशी अफसर अदालत के इस सवाल पर खामोश हो गए। जज ने पूछा, जो लोग इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में अपना मौक़िफ़ तब्दील करते रहे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? तफ्तीशी अफसर अली मर्दान ने कहा, हमने कोई कार्रवाई नहीं की। जज ने पूछा, सीधा सीधा बताएं, क्या FIA के 7 वॉल्यूम्स में कोई सबूत है? कहानियां ना डालें, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, मुझे जवाब चाहिए कि चालान के साथ जुर्म का क्या सबूत था? वकील FIA ने कहा, सुलेमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कोई डायरेक्ट शवाहिद मौजूद नहीं। जज ने कहा, कोई इनडायरेक्ट हैं तो वही बता दें। तफ्तीशी अफसर अली मर्दान ने कहा कि शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू हुई थी। अदालत ने पूछा, बाकी शुगर मिल्स के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? अली मर्दान ने कहा, इसका मुझे इल्म नहीं, इसका तफ्तीश करने का सिलसिला मेरे सामने से नहीं गुजरा, मैं इसका तफ्तीशी अफसर नहीं रहा हूं। जज ने पूछा, क्या FIA ने सुलेमान शहबाज के अकाउंट की तफसीलात ली थी? अली मर्दान ने कहा, जी, अकाउंट की तफसीलात ली थी, लेकिन उनका अकाउंट इस्तेमाल नहीं हुआ। अदालत ने पूछा, तो फिर उनके खिलाफ केस क्यों बनाया? तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, क्योंकि सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स में पैसे जमा होते थे और कैश में निकलते थे। अदालत ने कहा, पैसे जमा होना और निकलना ये कौन सा जुर्म है? मैंने इसीलिए FIA को बुलाया था कि आकर बताएं, इतने साल क्या ड्रामा चलता रहा? शहजाद अकबर को रिकॉर्ड कौन देता था जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे? इन दलाइल के बाद स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने सुलेमान शहबाज समेत तमाम मुल्जिम बरी कर दिए। हालांकि ये वो केस था जिसे बनाने वालों का दावा था कि उनके पास नाकाबिल तरदीद दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। अनडिनाइबल सबूत हैं, सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। अब मैं ना मानूं कि रट जितनी मर्जी लगा लें, लेकिन इसमें से इनका बचना आसान नहीं होगा। जिस केस को बनाने वाले दावा करते थे कि इसमें मुल्जिमों का बच निकलना मुश्किल है, फिर उसी केस के मुल्जिम आखिर बरी कैसे हुए? खामी केस में थी, तफ्तीश में, या ये केस अदालत में जाकर खराब किया गया? ये सवाल पूछेंगे केस को कवर करने वाले PNN के नुमाइंदे सुलेमान आवान से, और हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक एडिशनल DG FIA अम्मार जाफरी। उनसे पूछेंगे क्या दीगर केसेस की तफ्तीश और इस्तगासा में भी FIA का यही रवैया होता है या इस बार कुछ अलग किया गया? सुलेमान हमारे साथ हैं। सुलेमान, आज की जो समाअत थी उसके दौरान हैरान कुन बात यह सामने आई कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की इस पूरी तफ्तीश में FIA ने किसी का बयान ही शामिल नहीं किया। फिर ये केस किन शवाहिद पर बनाया गया, क्या तफसील है? चालान में क्या कहा गया था? लॉन्ड्रिंग का ये मुकदमा दर्ज किया गया था शरीफ फैमिली के खिलाफ 25 अरब रुपए का, लेकिन जब चलान अदालत में जमा करवाया गया तो इसमें 16 अरब रुपए का चलान जमा करवाया गया था, और चलान जो था वो FIA बैंकिंग जराइम कोड 1 में जो है वो जमा करवाया गया था, और उस वक्त इसमें 112 के करीब जो बैंकर्स थे उनका रिकॉर्ड जो है वो जमा करवाया गया था अदालत में। लेकिन FIA डायरेक्टर की जानिब से जो है वो दरख्वास्त दी गई थी कि ये जो चलान है वो मुतलका अदालत का नहीं है, बल्कि कोर्ट, इसमें जब मनी लॉन्ड्रिंग के दफात लगाई गई तो उनका यही कहना था, पहले FIA की जानिब से जो है बैंकिंग कोर्ट में चलान जमा करवाया गया, और फिर FIA की दरख्वास्त पर जो है ये चलान FIA सेंट्रल कोर्ट मुंतकिल कर दिया। जब FIA की जानिब से बैंकिंग कोर्ट में चलान जमा करवाया गया था तो 112 के करीब जो बैंकर्स थे उनका बयान जो है वो बयानात जो रिकॉर्ड किए गए थे। लेकिन जब चलान को जब सेंट्रल कोर्ट में किया गया था और उसमें मज़ीद दफात ये लगा दी गई थी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की, तो उसमें जो 112 के करीब जो बैंकर्स थे उनके जो बयानात थे वो अब जो है वो किसी काम के नहीं
نہیں تھے, وہ کسی اس حوالے سے تو بیانات نہیں تھے, لیکن ان کے پاس اگر آپ کہہ رہے ہیں ثبوت کی بات کریں تو ثبوت ایک ان کے پاس 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی ٹرانزیکشنز جو تھی, جو بینکرز کی جو بینکرز تھے ان کی ٹرانزیکشن جو بینک سے ٹرانزیکشن سامنے آئی تھیں, وہ بہت سی ٹرانزیکشن سامنے آئی تھی, جس میں مسلم ٹاؤن بینک تھا, اور مسلم ٹاؤن میں شہباز شریف کے, حمزہ شہباز کے اور سلمان شہباز کے بینک سے ٹرانزیکشن جو ہے وہ مشکوک ٹرانزیکشن جو تھی اربوں روپے کی, وہ سامنے آئی تھی, اور ان ٹرانزیکشنز میں جو مقصود چپراسی ہیں ان کے اکاؤنٹ سے 8 ارب روپے کی قریب جو تھی ٹرانزیکشنز وہ سامنے آئی تھیں. انہوں نے جو تفتیش کے دوران بہت سی چیزیں سامنے آئی, اس میں یہ تھا کہ جو تمام تر بینک اکاؤنٹ تھے وہ سلمان شہباز کے العربیہ شوگر مل اور رمضان شوگر مل جو شیئر ہولڈر تھے سلمان شہباز, ان کے اتھرائز سگنیچر کے ساتھ جو ہے یہ اکاؤنٹ اوپن ہوئے تھے, اور اس اکاؤنٹ کے بعد جو اتنی منی لانڈرنگ کی گئی ہے وہ سامنے آئے تھے. 16,000 سے زائد جو چلان کے جو 7 والیوم تھے وہ عدالت میں جمع کروایا گیا تھا. ثبوت تو بظاہر تو نظر آ رہے تھے, لیکن ثبوت جو تھے وہ ناکافی تھے سزا دلوانے کے لیے, جس کی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز جو ہے وہ پہلے ہی بری ہو چکے تھے. اس کے بعد چونکہ سلمان شہباز اور طاہر نقوی جو تھا اس کیس میں اشتہاری تھے, 4 سال وہ اشتہاری رہے ہیں. جیسے ہی وہ پاکستان میں آئے ہیں انہوں نے جو ہے عبوری ضمانت حاصل کی تھی, اور اس کے بعد جب عدالت سے ان کی حد تک جب عدالت میں چلان جمع کروایا گیا تو ایف آئی اے کی جانب سے جو ہے سلمان شہباز کو اور طاہر نقوی کو بھی جو ہے وہ بے گناہ قرار دے دیا گیا تھا. اور اسی طرح آج وہی چیزیں سامنے منتقل ہوئیں بینکنگ چینلز کے ذریعے ہوئیں, تو پھر یہ جو ہے وہ اسٹیبلش کیوں نہیں کیا جا سکا عدالتی کارروائی میں؟ ایف آئی اے کی جو پروسیکیوشن تھی نا وہ بڑی کمزور ہی نظر آئی ہمیں. پروسیکیوٹر جو تھے 2 جو اس سے پہلے اسکندر ذوالقرنین تھے, ان کو اسپیشل پروسیکیوٹر ہائر کیا گیا تھا, اور اس میں ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ اس چلان پر شہباز شریف اور حمزہ شہباز چونکہ عبوری ضمانت پہ تھے اور اس کے بعد چلان جمع کروا دیا گیا تھا, ان کو جو ہے ان پہ فرد جرم عائد کروائی جائے. تو اس پہ حوالے سے 2 سے 3 پروسیکیوٹر جو ہے اس پہ چینج کیے گئے. پروسیکیوشن کمزور رہی, ثبوت ناکافی تھے. کسی ٹائم تو کیس جب دلائل سنتے تھے ہم وہاں پہ کورٹ میں کھڑے ہو کے تو ہمیں ایسے لگتا تھا کہ یہ کیس جو ہے وہ بینکنگ کوڈ کا ہے, اور کسی ٹائم ہمیں یہ لگتا تھا یہ کیس جو ہے یہ ایف بی آر کا کیس ہے. تاہم اس طرح کی کشمکش میں تھے کہ ایف آئی اے کے پاس جو ثبوت تھے وہ ناکافی تھے کہ ان کو سزا دلوائی جاتی, اور جہاں تک دوسرے امجد پرویز صاحب ان کے وکیل تھے, شہباز شریف کے بھی, حمزہ شہباز کے بھی, اور تمام ملزمان کی جانب سے وہی عدالت میں پیش ہوتے رہے. کسی بھی قسم کا ثبوت جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. بظاہر تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کیس بہت سولڈ ہے. آج عدالت میں یہ بھی نقطہ اٹھایا گیا تھا کہ شہزاد اکبر کو وہ دستاویزات کون سا تفتیشی جو ہے وہ فراہم کرتا تھا, جو شہزاد اکبر جو ہے وہ پریس کانفرنسز کرتے تھے اور اس میں بتاتے تھے کہ ایف آئی اے کے پاس بہت سولڈ پروف ہیں, اور وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر جو ملزمان ہیں ان کو سزا قرار جو ہے وہ دلوائی جائے گی. لیکن اس طرح کے ثبوت تو سامنے نہیں ہے. آج عدالت میں جو آپ نے 7 والیوم پیش کیے ہیں, ان 7 والیومز میں تو کسی قسم کا جو ریکارڈ ہے وہ ان کے اگینسٹ جو ہے وہ نہیں جا رہا. اس میں سلیمان ذرا ایک چیز یہ کلیئر کریں کہ جو ایف آئی اے کے پاس جو ثبوت ہیں, دستاویزات ہیں, اس میں یہ تو اسٹیبلش ہو رہا ہے نا کہ 16 ارب کی ٹرانزیکشنز ہیں, یہ بھی نہیں ہے. جو ٹرانزیکشن سامنے آئی ہیں وہ اس میں بالکل ہے کہ ٹرانزیکشن سامنے آئی ہیں, لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کیس کمزور وہاں پر ہو گیا تھا. جیسے ہی کیس کو ایف آئی اے بینکنگ جرائم کورٹ سے ایف آئی اے سینٹرل کورٹ جب منتقل کیا تو کیس تو ختم ہو گیا تھا, کیونکہ تمام تر جو شواہد تھے, جو بینک ٹرانزیکشن تھی, بینک ٹرانزیکشن اگر سامنے آتی ہے تو اس میں ایف آئی اے بینکنگ جرائم کورٹ کا کام تھا, اس میں بینکنگ افینس لگتے تھے. جب انہوں نے افینس چینج کیا, انہوں نے دفعات جب چینج کی, جب منی لانڈرنگ کی دفعات لگائیں تو کیس تو کمزور ہو چکا تھا, کیونکہ تمام تر جو ثبوت تھے ان کے پاس وہ ثبوت تھے بینک سے ریلیٹڈ اور بینکنگ جرائم سے ریلیٹڈ. اور انہوں نے جو کیس ہے اس کو جب ٹرانسفر کیا ایف آئی اے سینٹرل کورٹ میں اور منی لانڈرنگ کی دفعات لگائیں تو کیس وہیں پہ تقریباً ختم ہو چکا تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 112 کے قریب جو بینکرز تھے انہوں نے سٹیٹمنٹس دی تھی, اور اگر یہ کیس ایف آئی اے بینکنگ جرائم کورٹ میں رہتا اور اگر وہیں پہ ان کے کیس کی اس کیس کو پیرالل لے کر جایا جاتا تو شاید آج یہ بری نہ ہوتے اور یہ ان کو کسی نہ کسی جگہ پر جا کے سزا ضرور ہو سکتی تھی. 112 بینکرز کا آپ ذکر کر رہے ہیں سلیمان, لیکن اس میں ایک انتہائی اہم گواہ تھے مقصود چپراسی, تو ان کی وفات سے بھی یہ کیس کمزور ہوا یا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟
جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ یہ بھی تھا کہ جب مقصود چپراسی جو ہے ان کا بتایا گیا عدالت میں کہ وہ جو ہے وفات پا گئے ہیں، ان کی جو بینک ٹرانزیکشن ہے وہ 8 ارب کے قریب تھی، ان کی جو ٹرانزیکشن تھی وہ 8 ارب تھی، وہ بہت ہی زیادہ مین کردار تھے، مین کریکٹر تھے۔ اگر ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جاتا، ان کی جو بینک ٹرانزیکشن تھی ان سے سوالات جوابات کیے جاتے، ان کو شامل تفتیش کیا جاتا تو کیس کا جو سینیریو تھا وہ کچھ اور ہونا تھا اس وقت۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے کہ جیسے ہی جب ایف آئی آر دی تو اس وقت بینکنگ افینس تھے، اس وقت بینکنگ کے حوالے سے جو جرائم تھا یہ بڑا سولڈ تھا۔ بتایا کہ 16 ارب کے جو ٹرانزیکشن سامنے آئی، دیکھیں انہوں نے اب ڈیفائن یہ کرنا تھا منی لانڈرنگ کس طرح کی گئی ہے، جبکہ منی لانڈرنگ اس میں سامنے آ ہی نہیں رہی تھی، منی لانڈرنگ ہوئی ہی نہیں ہے کسی بھی طرح۔ کیس بن رہا تھا ایف آئی اے بینکنگ جرائم کوڈ کا، کیونکہ بینکنگ کے تھرو ٹرانزیکشنز ہو رہی تھی، یہاں ایف بی آر کی جانب سے، یا ایف بی آر کا ادارہ جو تھا اس کو ٹیک اوور کر سکتا تھا اس کیس کو، کیونکہ یہ ٹیکس کا کیس بن سکتا تھا۔ دوسری طرف یہ بینکنگ کا تھا، بینکنگ جرائم کا تھا، اکاؤنٹ کس طرح اوپن ہوئے، کس طرح ٹرانزیکشنز ہوئی، اس میں چونکہ بینک کا اہم رول تھا، بینکرز کا بڑا اہم رول تھا۔ بینکرز کو جیسے ہی اس کیس سے نکالا گیا اور اس کے بعد ان کو ان کیا گیا شہباز شریف اور ان کے اوپر جو دفعات، جب تک یہ بینکنگ کورٹ میں تھا سلیمان تب تک تو جو بینکرز ہیں 112 جن کی آپ نے تعداد بتائی، ان کے جو بیانات تھے وہ بڑے امپورٹنٹ تھے اور وہ شہادتیں تھیں، لیکن جیسے ہی اسے سینٹرل کی طرف موو کیا تو پھر ایف آئی اے کی پلی کیا رہ گئی تھی، کیا شواہد تھے ان کے پاس؟ ایف آئی اے اور پروسیکیوشن جو ہے وہ اس کے بعد جیسے کیس جو ہے بینکنگ جرائم کورٹ سے ایف آئی اے سینٹرل کورٹ منتقل ہوا تو پروسیکیوشن اس کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکی۔ ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ امجد پرویز صاحب جو کہ ان کے وکیل تھے، ان کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ منی لانڈرنگ کس طرح ثابت کی، اور آج بھی عدالت نے تمام تر تفتیشی جنہوں نے اس کو جی آئی ٹی کو ہیڈ کیا اس کیس کو، اور اس کے جو سابقہ تفتیشی تھے، عدالت نے آج سارے تفتیشی کو عدالت میں بلایا ہوا تھا۔ تقریباً 4 اسسٹنٹ ڈائریکٹر عدالت میں موجود تھے، ایک ایڈیشنل ڈائریکٹر عدالت میں موجود تھا۔ عدالت نے 27 سوالات گزشتہ سماعت پر دیے تھے، اور آج جب ان کے جوابات پوچھے گئے تو ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ عدالت نے یہ بھی کہا گیا کہ آپ منی لانڈرنگ کی جو تعریف ہے وہ پڑھ کے سنا دیں ہمیں۔ ایف آئی اے تفتیشی کی جانب سے جس نے جو عدالت میں پیش ہوتا رہا جس نے چلان جمع کروایا علی مردان، تاہم وہ خاموش رہے۔ عدالت نے گفتگو کرنے کی کوشش کی اور آئیں بائیں کی بات کرنے کی کوشش کی، جس پر عدالت نے کہا کہ مجھے سیدھی بات کریں، مجھے یہاں وہاں کے راستے نہ دکھائیں، آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے یہ جو 7 والیوم جو میرے سامنے رکھی ہیں اس کے اوپر بتائیں کہ کون سے شواہد تھے، کون سے شواہد ہے جن کے بنا پر ہم ان کو سزا دیں، یہاں پر کہاں پہ منی لانڈرنگ ثابت ہو رہی ہے، منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں۔ جس پر تفتیشی جو وہ خاموش تھا، اس نے یہی کہا کہ بینک ٹرانزیکشنز ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ اگر بینک ٹرانزیکشن سامنے آ رہی ہے تو اس میں منی لانڈرنگ کس طرح ثابت ہوئی ہے، یہ بتایا جائے، پیسے بیرون ملک کس طرح گئے، جس پر وہ خاموش رہے۔ عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور عدالت نے کہا کہ جو موجودہ دور میں جو ایف آئی اے کر رہی ہے اور جو سابقہ دور میں کر چکی ہے، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے مذاق بنا رکھا ہے، اسٹیٹ کو کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اداروں کو، آپ نے عدالت کا ٹائم بھی برباد کیا ہے، آپ نے سیاسی قسم کے کیسز جو ہیں وہ بنائے ہیں۔ یہی بات تھی کہ علی مردان جنہوں نے عدالت میں چلان بھی جمع کروایا، اس کے تفتیشی بھی تھے اور ریکارڈ بھی عدالت میں پیش کرتے رہے، وہ آج کچھ بھی کہنے سے قاصر رہے، ان سے کچھ بھی جو ہے وہ بات نہیں کی گئی، جبکہ پروسیکیوٹر علی فاروق علی باجوہ کی جانب سے بھی یہی بتایا گیا، جو ریکارڈ بتا رہا ہے وہ ریکارڈ کے مطابق صرف یہی ہے، جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں بینکنگ کے تحت ہوئی ہیں۔ جبکہ امجد پرویز نے یہ نقطہ اٹھایا کہ اگر یہ بینکنگ کا معاملہ ہے یہاں تو یہ ایف بی آر ڈیل کرے گی، یہاں اس کو ایف آئی اے بینکنگ جرائم کورٹ نے ہی دیکھنا تھا۔ کیس تو وہیں پہ ہی کمزور ہو گیا تھا، جس دن کیس بینکنگ کورٹ سے ایف آئی اے سینٹرل کورٹ منتقل کیا گیا تھا، کیس اسی دن جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ سلیمان آوان، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ حافظ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سابق ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے، ان سے کچھ بات کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ایف آئی اے نے کیا کیا ہے۔ جعفری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ایف آئی اے میں بڑی ایک انتہائی ذمہ دار پوسٹ پہ رہ چکے ہیں۔ مجھے یہ سمجھنا ہے یہ آپ کے لیے کتنی حیران کن بات ہے کہ ایف آئی اے نے کیس بنایا، چالان پیش کیا، لیکن اس میں کوئی شواہد پیش نہیں کیے ساتھ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہوا ہوگا یہ؟ اچھا، گزارش یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے اس کو ذرا پورے 360 اینگل میں دیکھنا پڑے گا۔ یہ کیس شروع کہاں سے ہوا؟ ایک شوگر مل کے جو بھی ٹرانزیکشن تھی وہاں شروع ہوا، پھر یہ ایک جے آئی ٹی بنی، اس کے اوپر جے آئی ٹی کیوں بنتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب یہ اسٹیٹ سمجھتی ہے کہ اس کے اندر تمام اداروں کو مل کے کوئی کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جس طرح میرے سے پریڈیسر بات کر رہے تھے، وہاں پہ ایک فالٹ لائن نظر آتی ہے کہ جب یہ ایف آئی اے کے پاس آ گیا تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو فارمر ڈی جی ایف آئی اے ان کا بیان بھی آیا ریکارڈ کے اوپر کہ جی ان پہ کوئی پریشر تھا، جو بھی تھا۔ اب یہ سب چیزیں ہیں، اس کو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں اس میں سے کوئی
اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اگر جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت ضروری ہے کہ عدالتوں کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ یہ پہلے بھی کوئی عدالت تھی، JITB کی انویسٹیگیشن تھی، پروسیکیوشن نے اس کیس کو کیسے تیار کیا. دیکھیں یہ تو فیصلہ ہو گیا نا، اس پہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. اس میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے ہمارا، اور بھی کیسز عدالتوں میں ہیں، اس کے بعد بھی کیسے عدالتوں میں آئیں گے. ایسے واقعات کے بعد نا ہمیں یہ سبق لینا چاہیے. دیکھیں چاہے کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہے، ہمیں نیوٹرل بات کرنی چاہیے. اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے، کیس کس نے بنایا، کیوں بنایا، کیا ہوا. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ایک بہت اہم صاحب جو تھے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اسی کیس کے بارے میں 6 گھنٹے باتیں کرتے تھے، ڈاکومنٹ دکھاتے تھے. وہ ڈاکومنٹ کہاں سے آ رہے تھے، وہ ڈاکومنٹ اب کہاں چلے گئے، وہ جو کچھ بھی پروف دکھاتے تھے وہ کہاں ہوا. تو یہ وہ کوسچنز ہیں جو ایز اے کانسیکوینسز آف دس کیس سامنے آنے چاہیے. اور اس کے بعد آئندہ کوئی دیکھیں اسٹیٹ ایک چیز کا نام ہے جس سے یہ سب نظام چل رہا ہے ہمارا. ہمیں فیوچر میں بھی ایسے کیسز کو ہینڈل کرنا ہے. قوانین موجود ہیں، اگر آپ دیکھیں اس میں سیکشن 420 21 سب لگی ہوئی تھی اس کے اوپر. FI ایکٹ کے مطابق آپ کسی بھی کیس کے اندر انیکس کر سکتے ہیں کسی PBC کے قانون کو، سب اس میں لگا ہوا تھا. اس کے باوجود پروسیکیوشن کیوں خاموش رہی، وہ تمام لوگ کہاں گئے جنہوں نے ساری یہ انکوائریز کی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا، اس کے آگے کیا سٹیج ہے اس کے اوپر. میں ایک اور بات یہاں کہنا چاہوں گا، میں بیسیکلی ٹیکنالوجی کا آدمی ہوں، یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میں آپ کو فرینکلی بتاؤں. میں سائبر سیکیورٹی، سائبر کرائم کا اس کی کاگنیزنس کا آدمی ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہر ٹرانزیکشن ڈاکومنٹ ہونی چاہیے. اگر آپ چائنا کی مثال لیں تو وہاں WeChat کے اوپر آپ کافی کے مگ سے لے کر ایک گاڑی تک خرید سکتے ہیں. کہ ہمارے یہاں جتنے بھی مسائل ہیں اس کی وجہ وہی ہے کہ وہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ جو بے نامی اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. نہیں، اس میں مجھے جعفری صاحب ایک چیز یہ سمجھائیے گا کہ بنیادی طور پر آپ نے بھی اس کا حوالہ دے دیا، میرے اگلے سوالات بھی ذرا اسی سے متعلقہ ہیں کہ جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ پریشر ڈالتی ہیں اور پھر 6 گھنٹے اس سے متعلق پریس کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، بتایا جاتا ہے یہ اتنے ثبوت ہیں، ناقابل تردید ثبوت ہیں. پھر FIA جب اس سے ایگری نہیں کرتی اور ان پر جب پریشر کے ذریعے ایک انکوائری انیشیٹ کروا دی جاتی ہے تو پھر وہ خود عدالت میں جا کے اپنے اس کیس کو کمزور کرتے ہیں. کس طرح سے اپنا وے آؤٹ نکالتے ہیں تاکہ ان کے لیے ون ون سچویشن ہو؟ ہوتا کیسے ہے یہ ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں میں آسان الفاظ میں. دیکھیے ہوا کیا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جس صاحب نے اس کو کیس کو لے کے چلے ان کی انلکیلی ڈیتھ ہو گئی ان کی. اس کے بعد اور لوگوں کے ہاتھ میں چیز آ گئی ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ یہ کمزور کیسے ہوا. یہی اس کا ہوتا ہے کہ پھر اس کے افسر چینج ہو گئے. FIA ایک ادارے کا نام ہے، وہ کسی شخص کا نام نہیں ہے، کسی آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا. تو جو کنٹینیوٹی آف انویسٹیگیشنز ہے وہ جاری رہنی چاہیے. اس میں نے آپ سے کہا نا کہ اس میں کئی قوانین اور کئی اداروں کا ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن، اس میں منی لانڈرنگ بھی آ گئی، اس کے اندر بینکنگ کرائم بھی آ گئے. ابھی جو میرے سے پیڈیسر صاحب بات کر رہے تھے بالکل یہی بات کر رہے تھے کہ جی یہ انکم ٹیکس کا کیس بھی بنتا ہے. میں تو اگر 2 لاکھ روپے خرچ کر دوں تو ٹیکس والے میرے پیچھے پڑ جائیں گے، کہاں سے آئے 2 لاکھ آپ کے پاس. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میں نے پھر جیسے کہا نا 360 پہ، اور یہ صرف ایک یہ کیس تمام کیسز کو دیکھنا چاہیے. یقینی طور پر جب ہم 360 پہ سارے کیسز جعفری صاحب دیکھتے ہیں تو جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ FIA ایک ادارے کا نام ہے، کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے. ڈاکٹر رضوان کی وفات کے بعد ڈیفینیٹلی جو انکوائری تھی، جو اس کی ٹون تھی، جو ساری معاملات تھے وہ ویسے ہی رہتے. پھر وہ بدلے کیوں، بدل کیسے گئے؟ مطلب کنٹینیوٹی تو پھر ہر طرف نظر آنی چاہیے. ایک شخص کے جانے سے وہ معاملات کیوں بدل گئے؟ کیا پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے کہ یہ شخص اس پرٹیکولر ڈائریکشن میں جانے والا ہے، اس کو ادھر لے کے جایا جائے؟ اچھا، اس میں اگر آپ کو میں سمجھتا ہوں یہ بیڈ گورننس کا ایک ہے. ہمارے ملک میں کوئی پبلک پالیسی نہیں ہے، پبلک اسٹریٹجی نہیں ہے. صرف ہم FIA کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ ہر ادارے کا یہ حال ہے. یعنی وہ مچھر مارنے والے محکمے سے لے کر تمام جتنے ادارے ان کا نام لیں، یہی ہو رہا ہے وہاں پہ، ہر جگہ ہو رہا ہے. یہ کوئی ان آئسولیشن ڈسکس نہیں کر سکتے ہم تمام چیزوں کو. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سوسائٹی کے اندر رول آف لا کیا ہے. یہاں تو ایک یہ مزے کی بات یہ ہے جو ہماری گفتگو ہے یہ دنیا میں عام ہو گئی ہے کہ جی پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام چل رہا ہے پچھلے 20-25 سال سے کہ طاقتور کی حکومت ہے. چاہے طاقت اس کے بعد پیسے کی ہے، چاہے اختیارات کی ہے. اور جب وہ اختیارات اور پیسے والے لوگ مل جاتے ہیں آپس کے اندر تو یہ رزلٹ ہوتے ہیں. صرف میں وہی پھر ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں سے کہ اس ایک کیس کو اسٹڈی نہ کیا جائے. اس کے سے پہلے جو کچھ ہوا، کیا اس سے پہلے 20 سال پہلے 30 سال پہلے یہی چیزیں سامنے نہیں آئیں
कैसे कैसे केसेस हमारे सामने आए, वो इस तरह गायब हो गए जैसे वो कभी थे ही नहीं। अभी अगर आप देख लें तो अभी भी जो इस वक्त हो रहा है, जो आने वाले वक्तों में होगा, तो इसको तो मैं समझता हूँ कि मीडिया का रोल है कि वो तमाम चीज़ों को उसके मेरिट पे डिस्कस करें। हम तो सवाल उठा रहे हैं आपसे, आप कह रहे हैं कि ये इस केस को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। इस केस को आइसोलेशन में ज़रा इसलिए हम देख रहे हैं आज कि आज के दिन जो FIA केस में मुताल्लिक़ अफसरान हैं उनसे मुताल्लिक़ कार्रवाई का हुक्म जारी हो गया, शहजाद अकबर साहब से मुताल्लिक़ कार्रवाई का हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि FIA के जो अफसरान हैं जिन्होंने इंक्वायरी की और फिर कुछ साबित ना कर सके, उन्हें भी कहा गया कि भाई उनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट की जाए, कार्रवाई की जाए। तो ये एक बेहतर नज़ीर है, आगे जाके इसका फ़ायदा ही होगा। बिल्कुल बेहतर होगा। और मैं अप्रिशिएट करूंगा जज साहब को कि उन्होंने हर बात कैंडिडली की है कि भाई आप एक केस लाए हैं, आपने प्रोसिक्यूशन सारी मुकम्मल की है, अब आप अपनी चीज़ों को डिफेंड नहीं कर पा रहे। मैं समझता हूँ आज के इस केस के बाद बाकी भी जो इदारे हैं वो भी अलर्ट हो जाएंगे। यार ये तो अब कोर्ट से गया, देखें जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, जब लंदन तबाह हो गया था, तो जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक लफ्ज़ पूछा था, हमारी अदालतें काम कर रही हैं? उन्होंने कहा हाँ जी कर रही हैं। उन्होंने कहा फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी इस बात से मुझे कोई और शख्स याद आ गया, लेकिन बहरहाल मुझे मुख्तसरन इसमें एक चीज़ ये बता दें कि हम ये कह सकते हैं कि FIA इज़ द न्यू नैब, मोर कंट्रोल्ड, या अब ये एक्सपोज हो रहा है, शुरू से ये उसी तरह से ऑपरेट करता था जिस तरह से हमारी सियासी हुकूमतें नैब को ऑपरेट करती हैं? देखिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि FIA 75 में बना था, नैब तो बाद में बनी थी, और इनिशियल एफर्ट यही थी कि FIA को बंद करके नैब को आगे ले जाया जाए, लेकिन वो नहीं कामयाब हो सकी। फिर ये दो पैरेलल बन गए और शुरू में नैब को चलाने वाले FIA के अफसर गए थे डेपुटेशन पे वहाँ पे सारे। तो मैं समझता हूँ कि ये इन दोनों के अपने अपने रूल हैं। FIA का मतलब है लॉस टू नेशनल एक्सचेकर, जहाँ भी नेशनल एक्सचेकर को लॉस होगा, या जो ये इमिग्रेशन का या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो इसको बाद में रोल मिले इसके ऊपर। नैब का अपना रोल है, इन दोनों के अपने मैंडेट्स हैं और इदारों को अपने डोमेन में रह काम करना चाहिए और सियासत से दूर रहना चाहिए। इसमें हमारा फ़ायदा भी है, पाकिस्तान का फ़ायदा भी है और इदारों का फ़ायदा भी है। इदारों को जो है वो अपने डोमेन में रहकर काम करना चाहिए। अम्मार जाफ़री साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि FIA हो या फिर नैब, इन्हें हमेशा सियासी फ़ायदों के लिए इस्तेमाल किया गया, सियासी दबाव को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किया गया। हुक्मरान इत्तेहाद में आखिर इख्तिलाफात है क्यों, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हुक्मरान इत्तेहाद PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान दुबई में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात का बुरा मना गए हैं और उन्होंने शिकायत और इंकशाफात के दफ्तर खोल दिए हैं। एक रोज़ पहले पेशावर में सहाफ़ियों के रूबरू मौलाना दिल की बात ज़बान पर लाए और शिकवा किया कि नून लीग PDM का हिस्सा है, दुबई में मुलाकात पर एतमाद में नहीं लिया गया, इतना बड़ा कदम उठाने पर हमसे मुशावरत नहीं की गई। ये सवाल मेरे जहन में है। मौलाना फजलुर रहमान ने यह इंकशाफ भी किया कि साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने मुझे चेयरमैन सेनेट बनाने की पेशकश की, जो मैंने ठुकरा दी। उन्होंने दावा किया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने मुझे मुलाकात के लिए बुलाया, लेकिन मैं नहीं गया। फिर वो खुद मुझे मिलने आ गए और कहा कि मैं आपको सेनेट का रुकन और फिर चेयरमैन देखना चाहता हूं और आपने सिस्टम के अंदर तब्दीली लानी है। मैंने इनकार कर दिया, जिसके बाद अपोजिशन को तकसीम दर तकसीम कर दिया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने दुबई प्लान पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात ये कहकर झटक दिए हैं कि पहली बात तो ये है कि ज़रूरी नहीं हर किसी को हर मीटिंग के लिए बुलाया जाए। दूसरे, जब दुबई में कोई फ़ैसला ही नहीं हुआ तो मौलाना का शिकवा कैसा और क्यों? ये पहला मौका नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान ने राजों से पर्दा उठाया है और गिले शिकवे किए हैं। उन्होंने 2019 में PTI दौरे हुकूमत में भी दावा किया था कि JUI को सेनेट में चेयरमैनशिप और बलूचिस्तान हुकूमत की पेशकश की गई, जिसे उन्होंने रद्द कर दिया। PTI दौरे हुकूमत में ही मौलाना फजलुर रहमान ने कराची से इस्लामाबाद तक तवील तरीन आज़ादी मार्च और वफाकी दारुल हुकूमत पहुँचकर धरना दिया। उन्होंने कई रोज़ तक हुकूमत को डराया, धमकाया और ललकारा और फिर चौधरी बिरादरान की यकीन दहानियों और ज़मानतों के बाद फिर आने की वार्निंग देकर घर चले गए। आज़ादी मार्च के बाद भी मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कई राजों से पर्दा उठाया और यकीन दहानियाँ अधूरी रह जाने पर ज़ामिनों से नाराज़गी का इजहार भी किया। मौलाना फजलुर रहमान के इस इंकशाफ पर कि उन्हें धरना ख़त्म करने की शर्त पर तहरीक इंसाफ हुकूमत ख़त्म करने की यकीन दहानी करवाई गई थी। उस वक्त के रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने तहकीकाती कमीशन बनाने का भी मुतालबा किया था। सवाल यह है कि मौलाना फजलुर रहमान को दुबई प्लान से ड्रॉप क्यों किया गया? क्या हुक्मरान इत्तेहाद में दरारें पड़ गई हैं और PDM वाकई ज़ायदुल मियाद हो रही है? ये सब और बहुत से अहम सवाल पूछेंगे मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह से, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
حکمراں اتحاد میں پڑتی دراڑوں پر بات کریں گے. مفتی کفایت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ شکوہ سامنے آیا مولانا فضل الرحمان کا کہ انہیں دبئی میں جو ہوئی ہیں ملاقاتیں ان سے لا علم رکھا گیا, بلایا نہیں گیا, اور کل وہ پشاور میں مخاطب ہوئے. آخر ہوا کیا ہے؟ کیا وزیر اعظم نے آپ کے خدشات دور کر دیے ہیں؟ آپ کو بریف کر دیا گیا ہے دبئی میں کیا ہوا تھا, یا اب تک یہ بھی نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, ابھی تک تو نہیں کیا. البتہ سوشل میڈیا پہ یہ بات چل رہی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے مولانا کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے. اتنی بات تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کی خبر تو اتھینٹک نہیں ہوتی. ویسے پارٹی ٹو پارٹی پھر رابطہ نہیں ہوا, لیکن ہمارے درمیان کوئی ایسی خلیج بھی نہیں ہے. یعنی جس طرح میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے اتنی دوری نہیں ہے. ہم نے ایک ساتھ کام کیا ہے 5 سال, اور ہم نے اپوزیشن بھی ساتھ گزاری ہے, اور تو ہم نے وہ بھی ساتھ گزارا ہے, حکومت بھی کا دورانیہ بھی. تو ایسی کوئی دوری نہیں ہے, رابطہ ہو بھی جائے گا انشاءاللہ. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اتنی شدت نہیں ہے. دوری شدت پتہ نہیں میڈیا آپ کہہ رہے ہیں پیدا کر رہا ہے, خلیج نہیں ہے, دوری نہیں ہے, آپ کا یہ دعویٰ ہے, لیکن پھر پریس کانفرنس کیوں کرنا پڑی؟ اس میں پھر صحافیوں کے سامنے کیوں اپنے شکوے جو ہے وہ بیان کرنا پڑے؟ علیحدگی میں بھی ہو سکتی تھی پھر یہ باتیں. میری رائے میں تو برملا تو نہیں تھا, وہ تو گفتگو تھی آف دا ریکارڈ. تو بعض ساتھیوں نے اس کو آن دا ریکارڈ کر دیا, بس اتنا ہی ہوا. تو مجلس سے بیٹھ کر تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ آپ صحافی حضرات احتیاط نہ کریں تو اس سے مسئلہ تو یعنی اس میں بھی ہماری غلطی ہے. لیکن بہرحال مجھے ایک چیز اور آپ سے سمجھنی ہے مفتی صاحب کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, پاکستان مسلم لیگ نون ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے. یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں اگر آپس میں ملتی ہیں تو آپ کو اعتماد میں کیوں لینا ہے؟ آپ ایسا کیوں ضروری سمجھتے ہیں؟ یہ بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, نہیں لینا چاہیے, لیکن ہم نے ایک ساتھ کام کیا نا, جو ماحول بنائے تو مشکل سے بنائے نا. آپ کو اندازہ ہے کہ 2018 میں جب ٹھپوں کی بنیاد پر پی ٹی آئی کی حکومت آئی, تو پی ٹی آئی کی حکومت اس اسمبلی کو تو ہم جوائن بھی نہیں کر رہے تھے. تو ان حضرات, ان لوگوں سیاسی جماعتوں کے کہنے پر ہم نے اس کو جوائن کیا. اس کے بعد ہم نے حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کیا. ہم نے ملین مارچ کیے 15-16, پھر ہم نے دھرنا دیا, اور پھر ہم نے تمام جماعتوں کو ملا کر ایک اتحاد بنایا. پھر پی ڈی ایم بنا, اس کا نشیب و فراز بھی آپ دیکھتے, پھر اس میں جان ڈالی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت بڑا احسان ہے جمہوریت پر اور جمہوری عمل پر, کہ انہوں نے اس طرح مردانہ مار مقابلہ کیا کہ یہاں جمہوریت نظر بھی آتی ہے, اور وہ ٹھپوں والی بات ختم بھی ہو گئی ہے. تو ایک دوستوں کے درمیان ایک گلہ تو بنتا ہے کہ ہم آپ سے کہیں کہ ہم ساتھ سفر کر رہے تھے اور آپ دونوں آپ سرگوشی کر رہے ہو, تو تیسری ساتھی کو بھی اعتماد میں لے لو. 2 چیزیں ہوتی ہیں, آپ کے سوال کے جواب میں کہہ رہا ہوں. ایک ہی ہم سے پوچھ کے کوئی کام کرو, یہ تو ہمارا مطالبہ نہیں تھا. یہ کہ ہم کو اعتماد میں لو, اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے. تو اس لیے یہ اس قسم کا شکوہ ہے جو آپس میں اتحادیوں کے درمیان ٹھیک ہے. یہ آپ کا حق ہے اور آپ اس کا برملا اظہار بھی کریں. لیکن مفتی صاحب مجھے ایک چیز یہ بتائیے کہ جیسے جیسے الیکشن کا وقت جو کہ طے شدہ ہے, باقی الیکشن ہوتے نہیں ہوتے, یہ خود ایک سوال ہے, لیکن جیسے جیسے الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ جو پی ڈی ایم اتحاد ہے, پیپلز پارٹی بھی اس کے ساتھ ہے, اس کی مدت پوری ہو گئی ہے, تتر بتر ہوتا نظر آ رہا ہے, اور جب الیکشن کا اعلان ہوگا, سیاسی میدان میں آپ اتریں گے, آپ کی کیمپین, اس میں آپ لوگوں کے بھرپور سیاسی اختلافات ہوں گے اور آپ نہیں چھوڑیں گے کسی کو؟ جب الیکشن کا اعلان ہو جائے گا تو یہ عمل مکمل ہو جائے گا. ظاہر ہے صورتحال تو تبدیل ہے. پہلے وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے تو ان کے خلاف اتحاد تھا, تو اور صورتحال تھی. اب وہ ایک قصے پاری نہ بن گئے. جس طرح کہتے ہیں نا, کوئی آدمی تھا اور کوئی جماعت تھی اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے, اس طرح کی چیز ہو گئی, قصے پاری نہ. اب وہ آپ کو تاریخی اوراق میں ملیں گے. تو اب وہ سامنے وہ نہیں. تو ظاہر ہے پہاڑ آپ کے سامنے ہو تو آپ اس کے لیے اس طرح کی حکمت عملی بناتے, دیوار سامنے ہو تو اس طرح کی حکمت عملی بناتے, سامنے ایک پتھر ہو تو حکمت عملی اور طرح بنتی ہے. اب تو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہی ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گی, تو ایک دوسرے کا مقابلہ ہوتا بھی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے,
لیکن ایک دوسرے کا مقابلہ وہ لوگ کریں جو 5 سال آپس میں ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے ہوں، تو پھر اس کے درمیان کوئی ضابطہ اخلاق، کوئی طریقہ کار اس پر تو بات ہونی چاہیے. یعنی ان کا آپس میں بیٹھنا منع نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں صرف جمعیت علماء اسلام کو اعتراض نہیں بلکہ تمام لوگوں کو اعتراض ہے جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں. تو اچھی روایت ہوتی کہ یہ پی ڈی ایم، یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آئندہ کا جو سیاسی نقشہ ہے اس کے لیے بھی ایک ڈیکورم جو ہے اسے طے کر لیا جائے. یہ بالکل آپ کی خواہش ہے اور جائز بھی ہے، کیونکہ سوال یہ بنتا ہے کہ آپ جب 5 سال ساتھ گزرنے کے بعد حکومت سے علیحدہ ہونے کے بعد انتخابی مہم پہ جائیں گے تو کریں گے کیا. لیکن انتخابات کی ہم بات کریں تو یہ بتائیں کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں اپنے وقت پر؟ اگست میں مدت پوری ہونے کے بعد انتخابات اپنے وقت پر ہونے، آپ کی رائے کیا ہے؟ ہمارا یہ موقف ہے، تھا اور رہے گا. ہم اسمبلی کو لنگر کرنے، اس کی مدت کو بڑھانے اور انتخابات کو پیچھے لے جانے کے حق میں ہماری پارٹی نہیں. اچھا، اس میں مفتی صاحب یہ بھی ذرا ایڈ کر دیں کہ آپ کو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ 2 بڑی سیاسی جماعتیں ان کی آپس میں بیٹھک ہوئی، تو یعنی وہ آپ کو بڑی سیاسی جماعت نہیں مان رہے. تو آپ پھر اگلے الیکشن میں جب بھی ہوں خود تنہا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں یا پھر کسی کو ساتھ ملائیں گے، کسی بڑی سیاسی جماعت کو؟ نہیں، ہم اس سے پہلے بھی اس طرح ہوتا ہے نا کہ ہر ایک جماعت کے اپنے محفوظ قلعے ہوتے ہیں. تو ہم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک کو ہم کیٹیگری اے کہتے ہیں، دوسرے کو ہم کیٹیگری بی کہتے ہیں اور تیسرے کو ہم کیٹیگری سی کہتے ہیں. تو کیٹیگری اے وہ حلقے ہیں کہ جہاں ہمارا آدمی جیت جاتا ہے آسانی سے، امیدوار کوئی بھی ہو اور حالات جیسے بھی ہوں. اور کیٹیگری بی اس کو کہتے ہیں کہ جہاں ہمیں تازہ دم امیدوار یا طاقتور پہلوان کے طور پر نوٹیبل آدمی دیکھنا پڑتا ہے، تو پھر اس کو ہم آسانی سے جیت سکتے ہیں. اگر ہمارا امیدوار کمزور ہوگا تو اس حلقے کو پھر ہم نہیں فتح کر سکتے. اور کیٹیگری سی ایسی ہوتی ہے کہ جو ہم نے اتحادیوں کے لیے رکھی ہوتی ہے کہ کوئی اور جماعت ہم سے یہاں مدد مانگے تو ہم مدد دینے کے لیے تیار ہوں گے. اس طرح ہمارا ہوم ورک ہوتا ہے. تو جو ہمارے محفوظ حلقے ہیں اس کے اندر تو ہم اکیلے لڑیں گے، اور جہاں کسی جماعت کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوگی تو اس کے لیے ہم نے کیٹیگری سی کو رکھا ہوا ہے. ہم چاہیں گے کہ ہمارا ووٹر محفوظ رہے، اور دوسری ترجیح ہماری ہوگی پی ڈی ایم کے ساتھی، تیسری ترجیح ہوگی ہمارے حکومت میں شامل اتحادی. اس طرح کی صورتحال ہوگی تو کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا. جنرلی اور مجموعی لحاظ سے آپ پورے ملک کی بات نہیں کر سکتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ فلاں علاقے میں کیا پوزیشن ہوگی اس کی الگ ہوگی، فلاں علاقے میں کیا ہوگی تو اس کو الگ ہوگی. اس طرح کیس ٹو کیس دیکھ کر ایک سیٹ کو ہم فیصلہ کریں گے. تو اس طرح آپ اسے مفتی صاحب کیس ٹو کیس کہہ رہے ہیں، ڈیفرنٹ ہے، حلقہ بحلقہ یہ مختلف ہو جائے گا. لیکن خیبر پختونخوا کو اگر ہم ایز اے ہول دیکھیں تو آپ کی یہاں اسٹینڈنگ کیا ہے؟ آپ اسے اے کیٹیگری کہتے ہیں اپنے لیے، بی کہتے ہیں، سی کہتے ہیں، یا یہاں کوئی ڈی بھی رکھا ہوا ہے آپ نے اپنے لیے؟ ہمارے ہاں جو خیبر پختونخوا ہے اس میں 4 علاقے ہیں. ایک کو ہم جنوبی اضلاع کہتے ہیں، ایک اس کے اندر کوہاٹ سے لے کر ڈیر اسماعیل خان تک، بنو، لکی مروت، کرک، ہنگو، یہ علاقے ہیں. اور ایک کو ہم وسطی اضلاع کہتے ہیں. تو وسطی اضلاع کے اندر یہ نوشہرہ، پشاور، ثوابی اور مردان، چارسدہ ہیں. اور ایک کو ہم شمالی علاقہ جات کہتے ہیں، یہ مالاکنڈ، چترال تک ہے، اور یہ دوسرا ہزارہ ڈویژن. تو اس کے اندر تو وسطی اضلاع کے اندر اور جنوبی اضلاع کے اندر تو ہماری قوت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. اور جو بلدیاتی الیکشن گزرا ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہماری قوت اس طرح تھی کہ وہاں ہم نے کسی سے کوئی اتحاد نہیں کیا، اور اتحاد نہ کرنے کے باوجود ہم آسانی سے الحمدللہ جیت گئے ہیں. البتہ یہ ہزارہ ڈویژن میں کوہستان اور بٹاگرام اور تورغر، یہ تو مانسیرہ، یہ تو بہت اچھے ہیں. البتہ ایبٹ آباد اور ہری پور کے اندر ہمیں کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرنا پڑتا ہے. اور یہی پوزیشن ہے ہمارے مالاکنڈ ڈویژن کی. مالاکنڈ ڈویژن کے اندر ہم نے چترال کے اندر اچھی پوزیشن الحمدللہ، اور سوات کے اندر اور شانگلہ کے اندر اچھی ہے. بعض ایسی جگہ ہیں کہ وہاں اور جماعتوں کے ساتھ مل کر جانا پڑے گا. عمومی لحاظ سے میں آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ صوبہ خیبر پختونخوا میں اور صوبہ بلوچستان کے اندر
जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत हो। ठीक है, ये तो इंतखाबी इत्तेहाद या जो भी सूरत हाल इलेक्शन की मुमकिन होगी उस पर हम बात करें। मौलाना के शिकों पे हमने बात कर ली, ज़रा उनके इंकशाफात का एक मरतबा फिर जिक्र कर लेते हैं मुफ्ती साहब आपकी इजाज़त से। अब वो ये कहते हैं कि उन्हें चेयरमैन सेनेट बनाने की पेशकश की गई थी उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। ये एक वाहिद वादा था या इसके अलावा भी और वादे किए गए, कुछ कहा गया था, कुछ तय पाया था? बस वो इमरान खान की हुकूमत को मुस्तहकम देना चाहते थे, और इमरान खान की हुकूमत तो मुस्तहकम हो नहीं सकती थी, तो टकों की बुनियाद पर आई थी, लोग तो उसके खिलाफ थे। तो वो अब बाकी लोगों को देखा, मुंह में हाथ डाला तो कोई दान सामने नहीं आया, तो उनको एक ही आदमी मजबूत नज़र आया जो मौलाना फजल रहमान साहब है। तो वो ये समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब किसी लालच के अंदर आ जाएंगे, किसी ओहदे के अंदर आ जाएंगे। तो उनको नहीं पता ये नज़रियाती लोग हैं, ये पैसों के लालच में और ओहदे और कुर्सी के लालच में नहीं आते। तो इस तरह पेशकशें हमेशा लोग करते हैं, लेकिन हम बहुत बुरी तरीके से उसको ठुकराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाए इस्तिकलाल में कोई लग़ज़श नहीं आती। तो ये इस तरह की पेशकश। सवाल में ज़रा आपकी जो सियासी जमात है उसका जो ढांचा है उसे ज़रा समझने के लिए आपसे करना चाह रहा हूँ कि जब इस तरह की कोई पेशकश होती है या इस तरह के कोई मामलात मौलाना के साथ पेश आते हैं, तो वो आपको, आपके जो दीगर रफ़क़ा हैं उन्हें एतमाद में लेते हैं, उन्हें बताते हैं पार्टी रहनुमाओं को, या बस वो तन्हा अपने मामलात को लेकर चल रहे होते हैं? हाँ, हमें मालूम था, वो सारी बातें मालूम था। अच्छा, वो आपको यानी सारा कुछ बता दें। एक आखिरी सवाल मुफ्ती साहब, कि जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ थे तो मौलाना की उनसे मुलाकातें होती रही हैं, और अगर हुई हैं तो उनमें क्या मामलात डिस्कस होते रहे? खैर इस बारे में ऐसी कोई तफसील तो नहीं है। अच्छा। और ना वो लकीर जो चली गई है उसको पीटने कोई फ़ायदा होगा। लेकिन ये कि आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप हम मुल्क जितने भी मुल्की लोग हैं, इस मुल्क में रहने वाले, उनसे के साथ मिलते भी हैं, लेकिन हम मज़मूम मकासद के लिए इक़्तिदार हासिल करने की किसी मुलाकात नहीं करते। हमारी मिसाल एक खुली किताब की तरह है, हम बैक डोर पर बात नहीं करते, उसके कायल नहीं हैं। हम रात के अंधेरे में मिलने पर कायल नहीं हैं। जो चीज़ें वो सामने सामने होती हैं, हमारी ये जो चीज़ें आप करते हैं वो सबके सामने। बहुत शुक्रिया मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, आपके वक्त का। प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।